बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह तादाद पूरी है बैठक में सारे दोस्तों की, और हमने जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो मुसलसल एक ही इशू चल रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में पिछले 2022 से ऑलमोस्ट सियासी हवालों से तो एक इशू चल रहा था, अब वो थोड़ा सा मान पड़ा है, लेकिन वो भी सर उठाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला, कुछ सज़ाएँ भी हुई हैं कल इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। आज जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान साहब ने कि मैं जेल के अंदर से तहरीक चलाऊँगा। मेरा ख्याल है अपने लोगों के ऊपर उनका एतमाद उठ चुका है, या कम से कम यूँ कह लें कि पर्दे उठ चुके हैं, बेनकाब हो गए हैं लोग। ये भी है गुफ्तगू, और जो भारत के साथ टेंशन पाकिस्तान की चल रही है वो भी अपनी जगह के ऊपर है। और रज़ी साहब को सुकून और चैन कोई नहीं, वो फिर उठे ने, फिर चले गए ने, फिर उठ के फिर आएंगे। तो असी कोई गल नहीं, पलटना झपटना झपट कर पलटना, ये जनाब चल रहा है। और इंडियन वो जो बड़े अफसर हैं फौज के, चीफ स्टाफ ADN अनिल चौहान साहब, उनका आज का जो है वो इंटरव्यू ब्लूमबर्ग के साथ वो बड़ा अहम है। मोदी के मुकाबले में वो ना चाहते हुए भी उनसे सच बोला गया है। अगर आप वो इंटरव्यू सुना हो, वो भी नहीं है, ये मोदी के अगेंस्ट फौज के अंदर से बगावत है। हाँ, ये भी इनका एक पर्सपेक्टिव है। AP सिंह है जो एयर चीफ है जी, हाँ, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें झोंक देते हो आग में जंग की, और जो मुआहदे होते हैं, जो हमें दिफाई सलाहियत हमें मिलनी होती है, जो हमें तैयारे मिलने होते हैं, आप मुआहदे करके भूल जाते हो। चलो ये गल करने के ये इनका इमदाद साहब का ख्याल है कि जो कभी इधर होता था वो उधर हो रहा है। हाँ चलो, ये अपना अपना ख्याल है ना, वो तो पेश किया जाएगा। मिटाने के लिए ना उनको शिकस्त हुई है, हाँ, अब वो डाल रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। हाँ, जनाब हमें तो पूरी चीजें नहीं मिली, लड़ते क्या। हाँ, राफेल बारे हुण कहना कि जनाब कि वो ठीक तैयारी नहीं है, तो ज्यादती वाली गल है ना। दूसरी बात जो है वो ये कि एक तरफ मोदी की जो स्टेटमेंट है आज, वो मेरा ख्याल है कि वो भोपाल में थे और वहाँ पर वो कह रहे थे कि प्रॉक्सी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई प्रॉक्सी कहाँ पे चल रही है? कल यहाँ पे बलूचिस्तान में वो सौरभ और कुछ और भी वाक़यात में, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारे वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ कोयटा में हैं, एक धमाका सुना गया है, अभी खबर चल रही है। तो प्रॉक्सीज क्या हैं? और फिर TTP की वो वली, क्या नाम है जी उसका, नूर वली मोहम्मद साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि वो चलो मेरे मुंह दे निकल गया सर आदतन। उनका गुफ्तगू का एक तरीका है, वो उस गुफ्तार से नीचे नहीं गिर सकते। वो जो भी हो, वो उनका लबो लहजा जो है वही रहेगा। सर उन्होंने बम फोड़ने हैं, हमने जो है वो नहीं फूल नहीं फेंकना, बच्चों को पढ़ाना नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, बदतमीजी नहीं मैं कर सकता ना, मैं माफी चाहता हूं। हर चीज से तमीज से बात करते हैं सिवाय दलील के। अच्छा जी, ये इश्यूज हैं बेसिकली। तो बजट पे भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। हाँ सर, बजट ते भी कर लांगे सर। मैं तो ये ओपन फोरम है, जिदा जो दिल करदा बोले, लेकिन प्यार मोहब्बत नाल, प्यार मोहब्बत नाल, ओपन गैंगनम स्टाइल। हाँ जी, हाँ जी, प्यार मोहब्बत नाल। तो खान साहब उस पे बात करना नहीं सर कोई जी बिल्कुल इजाजत है सर। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये एक जो पिछले 99 के बाद इस स्केल पे सॉरी माफी चाहता हूँ, 99 के बाद इस स्केल पे दोनों मुल्कों ने अपनी फौजी कुव्वत जो है उसे आजमाया नहीं। जो कुछ होता रहा झड़पों के ज़िमन में आता था। दिस वाज अ लॉट मोर एक्सपेंसिव, और सब ने अपनी अपने जो कुछ दस्तयाब था उसे आजमा के देख लिया। Now this is time for both countries, militarily speaking, कभी रिकैलिब्रेट करना है। एक पार्टी जो है वो मिसकैलकुलेट कर गई, ओवर एस्टिमेट कर गई अपनी ताकत को, और दूसरी पार्टी, दूसरा फ्रीक जो हमारा मुल्क है, वो कामयाबी से अपने पास जो कुछ था उस पर पर्दा रखने में कामयाब रहा। यही जंग में हुआ करता है। ठीक है, अब जाहिर है कि वहाँ पे
اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ چونکہ میں جو فارمر انڈین ملٹری جنرلز ہیں شوق سے ان کی کتابیں پڑھتا ہوں کہ ذرا دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلاً فرام سرپرائز ٹو وکٹری کارگل پہ ٹھیک ہے 65 پہ انہوں نے کیا کہ ان کے ہاں یہ روایت موجود رہی ہے کہ ایک تو ملٹری کے لیول پہ ہر تصادم کے بعد باقاعدہ اس کی انکوائری ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو 66 میں یحییٰ خان نے کہہ دیا تھا کہ قومی مفاد میں بعض باتوں میں جانا ضروری نہیں ہوتا. کارگل کی بھی انکوائری نہیں ہوئی اس طرح کی؟ کارگل کی انکوائری ہوئی تھی نا جب 2000 سے لے کے 2007 تک جو ہے نواز شریف کو باہر رہنا پڑا تھا. وہ کارگل کی انکوائری سے زیادہ وہ کیس اسٹڈی. ہاں میں تو تنزیہ کہہ رہا ہوں نا کہ کارگل کی وہ انکوائری تھی جو نواز شریف سے ہوئی. اچھا دوبارہ چلتے ہیں اس پہ. تو میری اپنی یہ رائے ہے کہ اب سال دو سال جو ہے نا سکون رہے گا فری کیمپ کو. جہاں تک پراکسیز کی بات ہو رہی ہے پراکسیز آر ورکنگ یو نو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے ٹیریٹوریل کانفلکٹس ہوتے ہیں تو پراکسیز کے ذریعے ہوتا ہے. ہاؤ ایور آئی وڈ سے ٹو تھنگس. ون پراکسیز آر ناٹ گڈ فار پیس. وہ اسے آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں کہا کرتے. پراکسی کا مطلب ہوتا ہے ٹو کیپ دا کیٹل سمرنگ کیتری میں پانی سلگتا رہے. تو جب سلگتا رہے گا تو پانی ٹھنڈا کیسے ہوگا اور امن کی بات یا نیگوشیشن کی بات یا اعتماد کی بلڈنگ کیسے ہوگی. یہ میں آپ سے عرض کہہ دوں کہ ساؤتھ ایشیا دنیا کے خطرناک ترین منطقوں میں سے ایک ہے. 2 ہمسایہ قوتیں ہیں اور ان کی ڈے 1 سے جو ہے وہ مخاصمت ہے اور دونوں کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے. اگرچہ میں سن رہا تھا پڑھ رہا تھا بیان انڈین فوج کے اہم لوگوں کا منصبدار کا تو انہوں نے ایک خاص بات کہی تھی جس سے مجھے کچھ تھوڑا اطمینان ہوا. انہوں نے کہا کہ اس جھگڑے کو نیوکلیئر کانفلکٹ تک لے جانے کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کنونشنل وارفیئر میں اور نیوکلیئر کانفلکٹ میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے اور کتنے سٹیپس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو نیوکلیئر کانفلکٹ کے ساتھ کانفلیٹ نہ کیا جائے. انہوں نے کہا ہے آج بھی کہا ہے یہ سینسیبلٹی یہ سینٹی ہمارے ہاں بھی پریویل کرتی ہے. اگر ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ خبردار اور باخبر بھائی تشریف رکھتے ہیں. خود ہماری آرمی بھی جو ہے وہ بہت اچھل کے نہیں بات کر رہی. ریسٹورینٹ کے ساتھ سینس آف ریسپانسبلٹی کے ساتھ بات کر رہی ہے. یہ مذاق نہیں ہے. ہاں صحیح بات. یہ کوئی اخبار کی سرخی نہیں نکالنی کہ کوئی جو فوت ہو چکا وہ کر دیں. یہ جو بیچارے ملک حاکم خان کے ساتھ زیادتی کر دی اس بیچارے نے کہا تھا کہ ہم جیلوں میں اصلاحات کا جال بچھا دیں گے. اصلاحات اڑا دی. وہ بیچارے کہ ساری اس کا پولیٹیکل کریئر تباہ کر دیا. وہ بھی وہی تھا. وہ شاہ جی وہ بھی شاہ جی تھے. یہ آپ شاہ لوگ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. Coming back to the point, ملک حاکمین خان جنہوں نے سرخی کٹی تھی وہ شاہ صاحب تھا نا. عباس اظہر تھے. عباس اظہر ہی تھے نا. دوبارہ بات کی طرف آتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ سرخی بنانے کے چکر میں دوسروں کو سرخ کر دیتے تھے. جی ہاں میری گزارش اب یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ دس از ٹائم جو وردی پہننے والے لوگ ہیں دونوں طرف وہ اپنا کام کریں گے. وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھیں گے. یہ ان کا فرض منصبی ہے. بٹ دیر از سم تھنگ کالڈ پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ جو جا کے تقریریں فرما رہے ہیں نا مودی صاحب انڈیا کے مختلف کونوں خدروں میں یہ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یہ وہ اس خدشے میں ہے کہ انہوں نے دشمنی مخالفت اور انتہا پسند جو حقارت اور ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ جو سیاست کھڑی کی تھی اس کی دیواریں ہل گئی ہیں. مودی صاحب اپنی سیاست کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان کے 2-4 کلپس دیکھے. وہ کھنک اور وہ جو للکار ان کی آواز میں ہوتی تھی وہ نہیں تھی. آئی ول ناٹ بی اسٹانشڈ
اگر انڈیا کے آئندہ انتخابات میں مودی صاحب کو اس وقت تک یہ جو ان کو جھٹکا لگا ہے یہ موجود رہے، اور میرے خیال میں رہے گا، چونکہ انڈین جو اپوزیشن ہے وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ دنیا میں کسی یعنی غیر جانبدار جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، انہوں نے انڈین موقف کی یا انڈین جو اعلانات تھے یا جو بھی ان کے ڈیکلیریشن تھے انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کے دعووں کو تسلیم، کلیمز کو تسلیم نہیں کیا۔ تو انڈین اپوزیشن یہ موقع ہاتھ سے جانے دے گی۔ ایک وقت تھا جب ہم بیچاروں کے پاس جو ہے وہ آسٹریلیا کا ایک اخبار ہوتا تھا، آسٹریلیا کے اخبار کی سرخی اٹھائے پھرتے تھے، وہ وقت گزر گیا نا، وہ 60 سال پرانی بات ہے۔ اب یہی موقع انڈیا پہ آیا ہے۔ However, I would say that sanity demands that while the army has done its job, political leadership should step forward. صحیح۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ استحکام کی سطح پہ نہیں ہے، جہاں کوئی وہ بھی فوج ہی ہن کر رہی ہے کہ کوئی سیاسی استحکام آوے پھڑے۔ آرمی چیف نے 2 باری جڑی گل کی تھی، یہ فوج کا کام نہیں سر لیکن یہ توصیف بھائی نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے کھاتے میں کہا انہوں نے، درست ہے، اتفاق مجھے ہے، لیکن کہا انہوں نے نہیں وہ میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ادھر ہی ویکھدی ہے نا، ہاں جمہوریت کے لیے بھی۔ اور اصل جو بات ہے نا عمران صاحب نے جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف نے پرسوں خطاب کیا تھا جو یونیورسٹی اساتذہ، ہاں اس میں ان کا ایک جملہ تھا کہ تمام ادارے اپنے اپنے عینی حدود میں رہیں گے تو ملک ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اور پھر کل انہوں نے کہا اسٹاف کالج میں کہ ہم نے جو قومی قیادت ہے اس کے نیچے ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے وہ اس طرف اشارہ میں کہنا چاہ رہا ہاں اچھا جی، اچھا جسچر، ہاں اچھا جسٹر، کیا بات ہو رہی تھی سر؟ وہی اچھا یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے نا، اس کی پوری دنیا میں جیسے آپ نے کہا کیس اسٹڈی کے طور پہ لیا جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی۔ ایگزیکٹلی میرا خیال ہے ٹائم ڈیوریشن کا ایشو نہیں، امپیکٹ کا ایشو ہے۔ میرے نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ دیکھیں کہ فضا میں یک وقت 72 طیارے ان کی طرف سے اور 42 طیارے ہماری طرف سے، 115 14 15 16 کے قریب طیارے فضا میں تھے، آمنے سامنے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی جنگ کہیں گے اس کو آپ؟ فاصلہ زیادہ اب تو یہ نہیں، فاصلہ زیادہ تھا، پھر بھی گرائے ہیں نا، ہاں ہاں 5 گرائے ہیں، 6 گرائے ہیں، رافیل گرائے ہیں، کتنے گرائے ہیں۔ اب تو وہ بھی خود بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب نقصان ہوا ہے، ہاں مان لیا جی انہوں نے، مان لیا انہوں نے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن ذرا بننے ٹیکنیکل طریقے نال ہے، کیوں خان صاحب؟ بلکہ یہ جو پاکستان نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے بعد جو J-10 استعمال کیے ہم نے، چائنیز طیارے جو تھے استعمال کیے، تو آپ کو پتا تائیوان والے معاملے میں چائنا نے دھمکی کیا لگائی ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس J-10 کا جو استعمال آپ نے دیکھا ہے پاک بھارت جنگ میں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ یعنی اس جنگ کو پوری دنیا اس طرح دیکھ رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے بعد پراکسی وار تیز ہوئی ہے پاکستان میں، اس وقت جب یہ جنگ 22 اپریل کے بعد جی ہاں وہاں سے لوگ آئے ہیں، میرے خیال کو 54 دفعہ، اور ٹوٹل 75 کے 71 لوگ جو تھے۔ پروگرام ہو گئے ہیں، آپ لوگوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ کتنے تھے۔ 71 بنتے تھے، فیصلہ کر لو۔ نہیں 71 تھے، 70 چلو 71 تھے، اس کے بعد بھی شاید 2 4 5 بندہ پلنا ہے کہ پیچھے وہ اس کے بعد ہوئے تھے۔ نہیں آپ کی یادداشت، اس لیے تو میں نے پوچھا ہے کہ اتنے تھے، تو آپ لوگوں نے سر بتا دیا تو یہ سارے بلاتے ہیں، ہاں وہ دوبارہ جمع تفریق یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، خاص طور پہ صحافیوں کو تو یاد رکھنا چاہیے یہ بات، ٹھیک، اور دشمن کو بتانے کے لیے بھی اعداد و شمار جو ہے پکے ہونے چاہیے ہاتھ میں۔ اور دوسرا اب جو بلوچستان میں بھی بعد میں آتے ہیں، نہیں وہ پراکسی وار ہی ہے، وہ سارا کچھ ہو نا۔ اور دوسرا پھر ایران میں جو ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی ہیں، یہ جو BLA والے لوگ ادھر کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، ان کے خلاف بھی وہاں ایران کی طرف سے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اب انہوں نے
घर में कुछ गिरफ्तारियां भी सुनने में ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ करने हैं। एक अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाली एक लिहाज से उनकी तरफ से तो टूटी है, वो पता नहीं प्रैक्टिकली टूटती कि नहीं टूटती। अफगानिस्तान के साथ तो चीज़ें थोड़ी सी और हो रही ना, वो अपग्रेड भी कर रहे हैं, यही है ना। हाँ हाँ और दूसरी इंडियन मीडिया में देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब चाइना ने पाकिस्तान पे हथियारों से हमला कर दिया, ये उनकी सुर्खी थी एक प्रोग्राम की। वो क्या हथियारों पे हमला कर, हथियारों से हमला कर दिया। वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान को J-35 वो जबरदस्ती फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का कुल बजट जो है वो $8 अरब है, और वो हथियारे जो है उनकी मालियत जो है, जो चीन इनको जबरदस्ती बेच रहा है, हालांकि वो सौदा पहले हो चुका हुआ है। हाँ। हमारे पायलट्स वहां तरबियत भी ले चुके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब वो $3.5 अरब जो है वो पाकिस्तान से जबरदस्ती वसूल करेगा और बोझ कौम पे पड़ेगा, पाकिस्तानी कौम पे। और दूसरी तरफ ये देखें, अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म जब गए अज़रबैजान, वहाँ पहले JF थंडर जो है उसका कोई माहदा था, अब उसकी तादाद बढ़ा दी है, और वो कितने का सौदा हुआ है, 4 अरब मेरे ख्याल 20 करोड़ का डॉलर का। यानी उससे हमारी जो मार्केट है, ये इस जंग ने जो JF-70 थंडर है ब्लॉक 3 जो है, उसकी जो मांग है दुनिया में, जो इजाफा हुआ है, उससे जो हमें फायदा हुआ है, मैं माली फायदे की बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज नहीं है। हाँ। लेकिन जो हमने बर्तरी साबित की है अपनी टेक्नोलॉजी की, अपने तैयारों की, उसके बाद जो हम खरीदार हैं, जो मांग है वो बढ़ रही है। तो इस जंग में पाकिस्तान ने अचीव ही किया है, सफारती सतह में भी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के यानी कि साथ तो खड़ी नहीं हुई, लेकिन ये कि पाकिस्तान के बयानियों को उन्होंने तस्लीम किया। अब ये पूरी दुनिया में इनके जो वफूद गए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो खबरें इंडिया से खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जनाब ये मेरे ख्याल 34 या 35 जगहों पे गए हैं इनके वफूद, तो वहाँ इनको सरकारी सतह पे वो जिसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में घास ही नहीं डाली गई। अब वहाँ भी केस स्टडी हो रही है। हमारे रज़ी साहब बैठे शशि थरूर दे नाल किन्ने बड़ी पढ़ी की सर कोलंबिया। ये जरा अच्छा इमदाद साहब तुसी ये कह रहे हो ना शुरू में कि वो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बेसिकली बगावत के जुमरे में आ रही, उस तरह की नहीं कह रहा कि वहाँ पे कोई टेक ओवर मार्शल लगन लग। मोदी वहाँ पर पूरे इंडिया में इस जंग के फौरी बाद मोदी ने जलसे शुरू कर दिए ना, गुजरात गया, कच्छ गया, वो उधर बंगाल गया, अलीपुरद्वार, पटना गया, और आज मध्य प्रदेश में था, वहाँ पर भोपाल में। वहाँ पर मोदी जो है वो अपनी फतेह का जश्न मना रहा है। वो कह रहे हमने जीता है हम, और फिर महाभारत पढ़ के भी सुना रहा है, और सिंदूर के वो बता रहा है कोई तो। लेकिन जो इंडियन फौज है, मतलब ये जो जनरल अपना चौहान या AP सिंह, वो कोई और ही कहानी बता रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि हम जीते हैं, वो कह रहे हैं हमारे तैयारे भी गिरे, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो नहीं थी, ये भी कहा कि हमें नुकसान जी। हुआ है। और दूसरी चीज जो राहुल गांधी बड़े अरसे से चोर चौकीदार है वाला नारा लगाता आ रहा है ना, हाँ। चौकीदार चोर है। राहुल गांधी का इल्जाम ये है कि इन्होंने तैयारों की खरीदो फरोख्त में या एयरफोर्स के लिए इन्होंने पता नहीं 30,000 करोड़ या 30,000 अरब, वो बताता है कि अडानी को और अंबानी को इसने दिए। वो उसकी इलेक्शन कैंपेन इसी बुनियाद पर थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर करप्शन हो रही है। अब AP सिंह की बात अगर सुनेंगे तो AP सिंह भी यही बात कर रहा है। अदरवाइज AP सिंह ये कर रहा है, कह रहा है कि एयर चीफ है ना वहां के सर, वो ये कह रहे हैं कि जी मुआहदे हो जाते हैं, चीजें हमें नहीं मिलती। और मेरा ख्याल है शायद खान साहब ने बात की थी या किसी ने यहाँ पर जो एक खबर आई थी ना कि एयर चीफ तो उसको मना करता रहा मोदी जी को कि हम हमारी सलाहियत नहीं है, हम जंग नहीं लड़ सकते। तो अब वो वहाँ की जो फौज है, चाहे वो मिलिट्री है चाहे एयरफोर्स है, अब वो नेवी को कहते हैं नेवी तैयार है, नेवी हमला करेगी। तो वहाँ की जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज, क्योंकि उनको पता है कि कल को ये सारा मुद्दा आना है हमारे ऊपर कि हम लड़ नहीं सके, तो वो वापस मोदी जी के गले में डाल रहे हैं। मैं उस सेंस में बगावत कह रहा हूँ, बगावत उस तरह नहीं जिस तरह कोई उसका तख्ता उलट देंगे। तो यूं खान ये नहीं कह रहे, नहीं, मैं बेसिकली नैरेटिव से बगावत कर रहे हैं। मोदी का जो प्रोपेगेंडा है, नहीं उसका नहीं, मोदी का जो प्रोपेगेंडा है उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट उनके अब अफवाज के सरबराहान जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं उसको बगावत कह रहा हूँ। सही। अच्छा एक और चीज जो है ना, अब इंडिया को निपटा लूं मैं फिर बाकी, वहां पे एक और चीज हुई है,
وہ یہ ہوئی ہے کہ آپریشن سندور تو ہو گیا ناکام. اب وہاں پہ اپنا بی جے پی نے اعلان کیا کہ ہم گھر گھر سندور بھیجیں گے. خواتین چپلے لے کے دروازوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. وہ کہتی سہاگ ہمیں ہمارے مانگ میں سندور تو ہمارے سہاگ بھرے گا نا, ہمارا پتی بھرے گا. بھئی تم یہ بھاجپا والے ہمارے پتی بن گئے ہو. وہ جوتے لے کے لٹرلی جوتے لے کے عورتیں کھڑی تو آؤ تو صحیح. تو یہ اگین جو مودی کر رہا تھا نا, ایک سوسائٹی کے اندر اس کے خلاف بغاوت, دوسری افواج کے اندر اس کے نیریٹو کے خلاف بغاوت, تو میں اس کو بغاوت کہتا ہوں. بلکہ آج جہاں وہ گیا ہوا تھا نا, وہاں اس کے بہار مدھیہ پردیش, اس کی عادت ہے کہ گاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ ہلانے, وہ گاڑی سے نکلا ہی نہیں. اس کو شاید سیکورٹی تھریٹ جب بتا دیا گیا ہے, یا وہ خود خوفزدہ ہو گیا کہ آگے سے جو مواب ہوتے ہیں, عوام ہوتے ہیں, ان کا کوئی ایکشن اس طرح آ سکتا ہے, کوئی جوتا پھینک دے, کچھ اور ہو جائے, اس طرح کی وہاں سے بھی خبر. یار پٹنہ میں تو اس کا جو اتحادی ہے نا وزیر اعلیٰ, جی وہ نہیں تھا پٹنہ والے ایونٹ میں, اس کے صحیح. بہار والا نہیں. اچھا خان صاحب, کیوں منع کیا تھا؟ میں ویسے ہی یار میں الیکشن لڑ کے آئے تھے. ہاں اچھا سر, یہ آپ جو ہے نا وہ جہاز ڈگنا اور اچھا, پہلے تو ایک بات پچھلے پروگرام کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے چیک کیا تھا, جو فیلڈ مارشل والا نا انڈیا کے حوالے سے جنرل مانک شاہ کو ملا تھا, ہاں تو وہ میں نے چیک کیا, تو وہاں 2 فیلڈ مارشل بنے ہیں. صحیح. ایک جنرل مانک شاہ اور ایک پہلا انڈین آرمی چیف جنرل کریاپا. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے انڈین فوج کے سیاست میں آنے کا داخلہ روکا, اور اسے بعد میں ملا 1986 میں. تو یہ 86 میں ملا. وہ اگرچہ وہ دھمکی دے چکے تھے ایک دفعہ, جب نہرو نے ان کے وزٹ کیا ہیڈ کوارٹر کا, تو جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ جی تیسری دراز میں کیا ہے. اس نے کہا کہ اور کو پلان اگینسٹ یو. یعنی اس وقت چونکہ رواج تھا نا, نئی نئی آزادیاں ملی تھی, تو ہر جگہ پہ فوج میں یہ جی وہ میں اس کا بیٹا بھی ایئر مارشل کے طور پر ریٹائر ہوا ہے. صحیح. اچھا خیر آگے چلتے ہیں. یہ جو جہازوں والی بات, میں بغاوت والی بات جو ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ بغاوت نہیں ہے, کیونکہ جو ہی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے طیارے گرے, یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ بھی جیسے آپ کوئی حادثہ نہیں ہوتا, کوئی بم بلاسٹ, تو آپ پہلے کہتے ہیں اتنے زخمی ہو گئے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2 ہلاک ہو گئے, پھر 4 ہو گئے, پھر اصل تعداد کوئی 24 گھنٹوں بعد 48 گھنٹوں بعد سامنے لائی جاتی. یہ بالکل وہی اسٹریٹجی. اور اس میں کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں سپن بھی موجود ہے, کہ ہم نے ٹیکٹیکل مسٹیک کی, یعنی کہ ہماری مسٹیک کی وجہ سے ہمارے جہاز گر گئے ہیں, ورنہ نہیں گرنے تھے, ہم تگڑے تھے. تو ہم نے ٹیکٹیکل مسٹیک کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہم نے ریکور کیا, تو 9 اور 10 کو ہم نے اپنا ریزالو دیا. پورا فکرہ یہ ہے 10 کی صبح کو جب بھی. اچھا ٹیکٹیکل مسٹیک کیا ہے؟ ایلیمنٹ آف سرپرائز واز ان پاکستان ہینڈس. تو ایلیمنٹ آف سرپرائز یہ تھا کہ آپ 300 کلومیٹر کی یا 250 کلومیٹر پہ کھڑے تھے کہ یہاں ہم سیف ہیں, تو ٹیکٹیکل مسٹیک میں ہم نے ہٹ کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ انہوں نے اس پر اس طرح جو ہے نا وہ کور کرنے کی کوشش کی. اور جب 9 اور 10 کو 10 کی رات کو جو انہوں نے کیا ہوگا, وہ 500 کلومیٹر دور چلے گئے ہوں گے, اور جو اور اصل میں اڑائے ہی نہیں, اور جو ریزالو دیا وہ پھر ہم نے ایگزیکٹلی. تو وہ یہ ہے جی ان کا, انہوں نے یہ کور کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ جو روڈ شو کر رہے ہیں نا نریندر مودی, سیاسی آدمی ہیں. آپریشن سندور کا بلنڈر ہو گیا ہے. آپریشن سندور کا بلنڈر جو ہے وہ 4 دن کی جنگ, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختصر جنگ تھی. پورے ایشیا کا نقشہ بدل گیا ہے. انڈیا کا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں سر, بلواک, جو امریکہ کا تھا, ایشیا سے آگے نکل گئی میرا خیال ہے. نہیں ہم ایشیا بلاک تو ہو گیا جی. وہ تو انڈیا اس خطے میں امریکہ کی فرنٹل پوسٹ تھا جی. بلواک کو اردو میں کیا کہیں گے؟ فصیل جو انڈیا کے لیے بنائی گئی, انڈیا کو بنایا گیا تھا. چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی کمپٹیشن انڈیا اور پاکستان کا ہے. اور دوسری چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں آن بہاف آف چائنا پاکستان دوسرے بلاک کی طرف سے لیڈ کرے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ اتنا بڑا نقشہ بدلا ہے, اس کا سپر پاور کا امیج شیٹر ہو گیا ہے. اسی ڈیسپریشن میں مودی یہ کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور جاری رہے گا, یہ صرف روکا گیا ہے. ایسے ہی ہے, اس کی وجہ سے امریکہ بھی ناراض ہو گیا.
اب امریکہ کو دو چیزیں، وہ جو آج کی ایشیا کی بڑی وہ دفاعی سمٹ ہوئی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، جس میں میکرون نے بھی خطاب کیا، وہ کیا امریکی وزیر دفاع کا نام بڑا مشکل ہے، پیٹ ہیکس، کیا میں بھول جاتا ہوں، اس نے کہا اب وہ نیا فرنٹ کھولنے جا رہے ہیں شاید چین کے خلاف، کہ اگر تائیوان کی طرف دیکھا تو یہ بڑا ہی عبرتناک ہوگا، بڑا ہاریبل ہوگا، ہم بڑا ڈیوسٹیٹنگ جواب دیں گے. ٹھک ہے، اب اور افورڈ بھی نہیں کرتا، نہیں، بات یہ ہے کہ سر چین کو کہیں مصروف کرنے کے لیے، بلیڈ کرنے کے لیے انہیں کوئی جگہ چاہیے. چین نے ادھر سمارٹلی اگر جواب دیا ہے تو وہ پاکستان پر حملہ کیا نا انڈیا نے، تو چینی تو خوش ہیں کہ انہوں نے تو اپنے مقابلے میں ہی نہیں بنایا اسے. ٹھیک ہے، وہ تو پاکستان اور انڈیا، دوبارہ پاکستان اور انڈیا ہی ثابت ہوا. انڈیا کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہمارا مقابلہ امریکہ کی مدد سے چین کے ساتھ ہے، پاکستان تو کہیں ہے ہی نہیں. تو ہم نے یہ جو ہماری ایمرجنسی ہوئی ہے یہ بڑی زبردست ہوئی ہے. باقی چین کو ملیٹریلی ٹریڈ وار ہار گیا ہے امریکہ، اور ٹیکنالوجیکلی دو جگہ سے امریکہ چیلنج دینے کی کوشش کرے گا. دیکھیں یہ گلوبل ساؤتھ 80% آبادی ہے دنیا کی، جو گلوبل نارتھ جو ایلائی ہے امریکہ کا وہ 20% ہے، اور ایشیا میں صفایا کر گیا. آپ کو پتہ ہے جاپان اور آسٹریلیا پر بہت ان کا تھا تکیہ امریکیوں کا. آسٹریلیا کو تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ لڑے چین کے ساتھ، جاپان کو ضرور یوز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جاپان نے بھی ایگریمنٹس کر لیے ہیں چین کے ساتھ. میں نے کہا نا طاقت کی ایک زبان ہوتی ہے جو لڑے بغیر بھی وہ حاصل کر لیتا ہے مقاصد. وہ جو ہانگ کانگ میں ہوئی ہے وہ 19 سال سی کی وہ اس کا میرا تو پاکستان کا قد بڑا ہے، پاکستان ایک ریجنل پاور کے طور پر سامنے آیا ہے. اور آج انڈینز یاد کر رہے ہوں گے کہ سارک میں جب 3 ملکوں نے یہ تجویز پیش کی کہ چین کو بھی اب آبزرور کی بجائے ممبر بنایا جائے تو انڈیا نے مخالفت کی تھی. تو مجھے لگتا ہے، بلکہ انڈین ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت کیجویلٹی بن جائے مودی کی ابھی، جو کہ مخلوط حکومت ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے، تو پھر انڈیا کے پاس تب بھی یہی حل تھا کہ وہ چین کے ساتھ اپنے معاملات بیٹھ کر حل کرے، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر حل کرے اور گلوبل ساؤتھ کا حصہ بنے. انہوں نے کیا اپنایا؟ برکس میں مول کے طور پر سامنے آئے کہ برکس کو ہم خراب کریں گے. ایون ایس سی او تو چلیں، وہ تو دفاعی بھی بن جانا ہے کوئی الائنس. ٹھیک ہے، اور امریکہ کی سویلائزیشن کے جی ہم یہاں پر آپ کی سویلائزیشن کے نمائندے ہیں، آپ کی جمہوریت کے نمائندے ہیں. آج جو امریکی وزیر دفاع نے بڑے عرصے بعد میں نے سنا اس نے 3 دفعہ چائنا کا نام لیا اور کمیونسٹ چائنا کہا، کمیونسٹ چائنا. ٹھیک ہے، تو وہ اب ڈیسپریٹ ہیں. جی 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 ایشیا میں اوباما کے دور میں اوباما نے یہ بتایا تھا کہ ایشیا سینٹرک ہمیں ہونا پڑے گا اگر ہم سپر پاور رہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر یوریشیا میں ہمیں اپنی ڈومیننس چاہیے. تو آپ کا تو صفایا ہو گیا. اس 4 روزہ جنگ نے امریکہ کا صفایا کر دیا، اور اسی لیے آپ سے اب امریکہ دوبارہ فلرٹ کر رہا ہے، تاکہ انہوں نے آپ کو ڈسون کر کے بہت بڑا بلنڈر کیا. انڈیا کو اس کے قد سے بڑا بنا کر پیش کرنے میں انڈیا کو تباہ کروا دیا، اس کا امیج برباد کروا دیا، اور پاکستان کو ڈسون کر کے. تو ہم اگر عقل مندانہ فیصلے کریں گے اور اپنی تیاری کریں گے. ایک بات میں اور شاید کسی دوست نے کی کہ شاید میرا خیال ہے 6 مہینے یا سال بعد اگر یہی حکومت رہتی ہے انڈیا میں مودی کی، تو مس ایڈونچر ضرور ہوگا. مودی کا چارہ ہی مجھے نہیں لگتا، گزارا نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا. اچھا گزارا نہیں ہے. میں توصیف بھائی کی اس بات سے اگری کیے بغیر اچھا کہ ان کو وہ اگر انہیں پاکستان کو برابر کی ٹکر دینی ہے انڈیا کو، تو ان کو 6 سے 8 سال کا عرصہ چاہیے. اچھا جی 10 سال چاہیے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں. لیکن مس ایڈونچر وہ کریں گے نیوی کے فرنٹ کے اوپر، اور نیوی کے اوپر اس سے بھی بڑا سرپرائز ان کا منتظر. ان کی کیجویلٹیز یا ان کا لاس اتنا زیادہ ہوگا. لیکن میں ایک رپورٹ میرے ہتھے چڑھی تھی، چوئی صاحب نے مجھے دی تھی، اور وہ میں نے پھر میں نے کہا کہ چوئی صاحب اس سے پہلے کہ وہ رپورٹ بیان کر دیں میں بیان کر دوں. کیجویلٹیز جو انڈیا کی ہیں اب تک جو مانی گئی ہیں اس سے بہت زیادہ ہے.
سخوئی کا ایک اسکواڈرن اڑ گیا ہے اور یہ جو ہے رافیل جو ہے یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. اگرچہ سخوئی ہوا میں 1 اور رافیل 3 ہی گرے ہیں لیکن باقی آن گراؤنڈ جو ڈومز کے اندر کھڑے ہوئے اڑائے ہیں پاکستان کی ایئر فورس نے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کا پاکستان کلیم کیوں نہیں کر رہا ہے. پاکستان کے آپ احمد شریف صاحب کا آپ کہتے زیادہ بستی ہوندی ہے کہ تھلے کھلوتے ایسی اڑاتے ہیں. میں عرض کروں احمد شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب آپ کو ہٹ کریں گے تو آپ خود بتائیں گے, لوگ بتائیں گے آپ کو, ہم نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مطلب آپ یوں کہیں کہ وہ بچے کا فلوک لگ گیا جو گیا تھا نا, اور وہ JF تھنڈر پہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے بتائیں. مودی صاحب BJP نے جب سے سیاست شروع کی ہے تب سے ان کا ایک پوائنٹ, ان کے ایجنڈے کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو وہ کہتے ہیں یعنی کہ آزاد کشمیر کو بائی فورس بھارت میں شامل کریں گے. اب وہ مودی صاحب اپنی تقاریر پرسوں راجناتھ نے کیا کشمیر مودی صاحب کی تقریر پہ غور کریں. انہوں نے کشمیر کے نوجوانوں کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں شامل ہو جائیں. وہاں پہ اٹھ بھی کھڑے ہوئے ہیں 1-2 بندے. ٹھیک ہے نا. ہاں, وہ مودی صاحب نے ان کو کہا ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور وہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے بھارت کے اندر شامل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ڈکلیئرڈ پوزیشن سے مراجعت اختیار کر رہے ہیں. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سارک کی کانفرنس ہوئی تھی جسے بھارت نے آخر میں اٹینڈ کرنے سے انکار کیا تھا اور جس کی وجہ سے سارک کا کریا کرم ہو گیا تھا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ چائنا جو ہے وہ آبزرور ہے سارک کا, فل ممبر نہیں ہے. اور چائنا کی ممبرشپ کی مخالفت انڈیا نے کی تھی, کر رکھی ہے. تو اب اگر انڈیا مائنس سارک کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انڈیا کی اور آئسولیشن ہو جائے گی. اس لیے مودی صاحب کو تھوڑا بہت گیو ان کرنا پڑے گا ریجنل حوالے سے بھی اور اپنی سیاست کے حوالے سے بھی. اور انہوں نے وہ والا رستہ میں سمجھتا ہوں کہ اختیار کر لیا ہوا ہے. وہ رستہ انہوں نے آہستہ آہستہ تقاریر کے اندر ان کے الفاظ کی نشست و برخاست بدلتی جائے گی. ٹھیک ہے نا. جس طرح کہاں کہ وہ جناب شریک کرنے کی بات اور کہاں کہ یہ اب یہ صورتحال. اچھا, اس سے ہٹ کے دیکھیے ہم جو تھے کچھ اپنے اندرونی لوگوں کے پروپیگنڈے کے باعث اور کچھ اپنی حرکتوں کے باعث ایک لافنگ سٹاک تھے مختلف فورمز کے اوپر. ہماری جو ایک روایتی ایک رسپیکٹ ہوتی تھی پاکستان کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر, اقوام متحدہ کے اندر, تو وہ جو ہے وہ پاکستان کی رسپیکٹ جو ہے بحال ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ریجنل فورم نیا بلاک بن رہا ہے جس کے اندر ترکی ہے, چائنا ہے, ایران ہے, پاکستان ہے, آذربائیجان, یہ والا بلاک بن رہا ہے. اور کچھ لوگ اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال یہ افغانستان بھی ہے اس کے اندر اور چائنا کی گریپ مضبوط ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساؤتھ, یہ ایشیا کا جو ساؤتھ ہے, گلوبل ساؤتھ, اس میں سے چائنا نے امریکہ کو نکال دیا. میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اب امریکہ کو دوبارہ یہاں پہ اپنے قدم جمانے کے لیے کرنا پڑے گا. اور اس وقت جو ہے آسٹریلیا کے الگ براہ راست معاہدے موجود ہیں, جاپان نے الگ کر لیے ہیں, حالانکہ جاپان کے باقاعدہ سرحدی تنازعات ہیں جزیروں کے ملکیت کے اوپر, لیکن اور باقی رہ گیا تھا انڈیا. انڈیا نے مار کھا لی ہے پاکستان سے چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے. تو اب امریکہ اس خطے کے اندر کسی کو کھڑا نہیں کر سک رہا. ماسوا ایک ویتنام ہے شاید. کہاں سر؟ اچھا جی, تھینک یو سر. سر یہ جو ابھی انڈین آرمی کے آفیسرز کی بات کی جا رہی ہے, انیل چوہان صاحب کی, تو جس دن پاکستان نے جواب دیا تھا اس دن جو بریفنگ ہوئی تھی جس میں صوفیہ قریشی صاحبہ نے کہا تھا کہ جی ہم کسی قسم کی مزید اگریشن نہیں چاہتے اگر پاکستان کو چھوڑ نہ کرے. انڈین آرمی تو میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے اپنی شکست مان چکی ہے. جہاں تک مودی کا معاملہ ہے, دیکھیں مودی کی سیاست داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اب اگر مودی وہاں پہ یہ پورٹریٹ نہ کرے
کہ جی ہم نے پاکستان کو شکست دیا تو اور کیا کرے؟ کیا وہ یہ تسلیم کرے کہ بھائی پاکستان نے ہمیں ایسے ٹھوکا ہے کہ بتانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ اگر وہ یہ بات کرے تو اپوزیشن اس کو جینے نہیں دے گی. اور مودی کی اپنی حکومت جو کہ گٹھ جوڑ کی حکومت ہے, گٹھ بندھن کی حکومت ہے, تو وہ ٹوٹل کوئی 27 یا 30 ووٹوں پہ بیٹھی ہے. مودی کے پاس جو ہے وہ سنگل 23 ووٹ گئے تو حکومت کی. مطلب 25 ہیں شاید 23 ووٹس ہیں. 53 اتحادی اور اگر وہ نکل جائے تو کہاں پہ ان کی حکومت ہوگی؟ اور وہ لیکن کسی وقت جن بھی دیر نکل تک سکتی ہے. تو مودی اس لیے یہ مودی کوشش پوری کرے گا, کوئی نہ کوئی کوشش تو کرے گا وہ اور ابھی جو ہو رہا ہے, مطلب یہ جو ڈی جی ایم اوز کے رابطے ہو رہے ہیں ان میں تو آپ دیکھیں کہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو چل رہا ہے نا, اور ان میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی آپ 22 اپریل سے پہلے والی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں, گریجولی یہ اسی طرف جائیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک رابطہ جو ہے وہ اپنا قومی سلامتی کے مشیران کا بھی ہوا ہے, اس میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں. تو یہ جو بیک ڈور چینل پہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سیاسی محاذ جو ہے وہ گرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہار کا الیکشن ہے سر, اس کو ذہن میں رکھیں. جب تک وہ الیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو مودی اسی طرح سے یہ جو ایک مومنٹم بنا کے رکھا ہے نا وہاں پہ کہ جی آپریشن سندھور جاری ہے, لوک سبھا کی شاید سر میرے علم میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اتنی ہو, تو وہ یہ آپریشن سندھور کو اسی طرح جاری رکھے گا. لیکن جیسے ہی وہاں پہ الیکشن ہوں گے میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے نارمل ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی انڈیا کو ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑے گا. سندھ طاس پہ بات کرنی پڑے گی, دہشت گردی کے معاملے پہ بات کرنی پڑے گی, اور کشمیر پہ بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اب چائنا بھی آئے گا. چائنا نے کہہ دیا نا, پاکستان نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ بالکل چین بھی ایک فریق ہے. اب روس اور انڈیا کے مابین بھی آپ دیکھیں کہ وہ پہلے والی سچویشن نہیں ہے, وہ تو پاکستان معاہدہ ہو گیا نا, وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں. اور انڈیا کوشش کر رہا ہے یار ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ S400 ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖੋਈ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਮੋਏ سر. اب چلیں ہم کہنا چھوڑ دیتے ہیں, اب تو انڈین آرمی مان رہی ہے. انیل چوہان صاحب نے مان لیا نا, اگر مگر کے ساتھ مان لیا نا کہ جی بالکل گرے ہیں. اور کب تک چھپائیں گے سر؟ رفیل کا بتانا پڑے گا نا, وزٹ تو کروانا پڑے گا. اب وہ فرانس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے نہیں بتانا پڑے گا, تو وہ چیزیں نکل آئیں گی باہر. تو میرا خیال ہے کہ مودی صرف ٹائم گین کر رہے ہیں کہ الیکشن گزر جائے, پھر اس کے بعد بالآخر وہ آئیں گے, ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے. لیکن تب اصل کیس شروع ہوگا, چونکہ یہ جو بلیم دیا جاتا ہے نا کہ پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے, پاکستان انوالو ہے, سر ہم تو خود شکار ہیں. ٹیبل ٹاک میں ان کو امریکہ لے کے آئے گا, یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اچھا وہ کیوں؟ امریکہ کہے گا ٹیبل ٹاک پہ. ویسے تو کہہ رہے ہیں نا کہ ٹریڈ تبھی امریکہ کی اس میں لات لگے گی نا, تبھی اس کو پاؤں لگے گا نا اس کا. آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ مطلب مودی وہ نہیں مان رہے نا کہ ہم نے کسی قسم کا سیز فائر امریکہ کہنے پہ نہیں کیا. لو جی نور اللہ صاحب. ہاں جی کہہ دو سر. چوئی صاحب نے گل کی تھی. دیکھیں یہ جو رافیل والا مسئلہ ہے نا سر, تھوڑے پیچھے ہو. ہاں جی, جو رافیل والا مسئلہ ہے اس میں وہاں کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, ان کی آڈٹ رپورٹ ہے کہ جب یہ رافیل آ رہے تھے اور جو تربیت تھی کپتانوں کی نا, جو پائلٹس کی, اس میں بھی گھپلے ہیں. کپلے کی تھے سر کچھ تو ہوگا نا. کیوں جی خان صاحب کپلے ہو سر؟ وہ رپورٹڈ چیزیں جو, لیکن میں رافیل کو کوئی گندا تیار نہیں میں پائلٹوں کی تربیت, وہ پائلٹوں کی تربیت, اور اس میں اچھا نہیں بدعنوانی نو پتہ نہیں کہتے ہیں بھرشٹاچار نہیں بھرشٹاچار کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا یہ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, میں نے وہیں سے یہ سنا ہے سارا. آخری چیز جو ہے, سوری سر, نہیں پلیز, وہ ایک ابھی اپنا بہار کا الیکشن نہیں ہے سر, مئی 2026 تک وہاں پہ کوئی 7-8 بڑی ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں, مئی 2026 تک. تو یہ تو سلسلہ لمبا جانا ہے نا میرا, اگر مودی اس طرح رہے گا تو. یہ 26 تک حکومت جائے گی مودی کی. اچھا جی, معاملہ خراب ہوتے جا رہا ہے. جذباتی ہو رہے ہو تسی, معاف کرنا. اچھا چلو. اچھا انڈیا کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے, ساری چیزیں چلتی رہیں, لیکن ہماری طرف سے جو سرپرائز ملا انڈیا کو, وہ جو گلوبل چینج تھی, جو نیو ورلڈ آرڈر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, وہ فوری طور پہ سامنے نظر آ گئی ہے. اور امریکہ کی بجائے اس کی چائنا کی جو پاور ہے
وہ سب کو سامنے نظر آئی ہے. اچھا پاکستان نے بہت اچھا کھیلا. وہ جو مذاکرات سے بھاگنے کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ وفد بنا کے جو ساری دنیا میں جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے مذاکرات کرنے کے بجائے اپنا نیریٹو بیچنا چاہ رہے تھے. وہ نہیں بک رہا. کولمبیا والا تو ایک کمال کا ایک کلاسیکل سا ہے نا جس پہ وہ خود ہی چیخ اٹھے ہیں کہ کولمبیا نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. تو وہ خود پہنچے ہیں ششی تھرور صاحب اور وہاں جا کے انہوں نے بھی اپنی بے عزتی کروا لی رافیل کی طرح. اچھا پاکستان کو ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں. ایک تو دنیا میں پاکستان کی پوزیشن بحال ہوئی ہے, بہت بہتر ہوئی ہے. جو آئسولیشن والا ایک کانسیپٹ تھا وہ اگرچہ پچھلی یہ جب حکومت تبدیل ہوئی الیکشن کے بعد سے جیسے سلسلہ چلا وہ ہم اس کو ریسٹور کر رہے تھے, اور اب آ کر تو ہم بہت بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں. ورنہ جو پتہ نہیں وہ سازش کر رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, یہ جیسے بھی تھا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, لیکن پاکستان اب بہت بہتر پوزیشن میں ہے. پاکستان میں ایک اور لکیلی چیز ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ہاں امبیلنس تھا ملٹری اور سول اس میں وہ بھی ریلیشن شپ میں یا ان کی پوزیشن میں وہ بھی پاور میں وہ بہت بہتر ہوا ہے. اچھا ہاں جی مطلب نظر آ رہا ہے سامنے کہ بجائے اس کے جس طرح کہ جی سارا کریڈٹ شکریہ راحیل شریف کے بینر لگے ہوتے, ہمیں کہیں نظر آئے ہیں شکریہ راحیل شریف کے بینر اسلام آباد میں جو زبردستی ہر روز اٹھا کے لگائے. وہ راحیل شریف ہی ہوتا ہے نا, وہ راحیل شریف ہی تھا نا. اب وہ بات کہنا چاہتے ہیں وہ تو دیکھیے. اچھا وہ اس طرح نہیں اکا دکا اپنی طور پہ لگا, وہ جو باقاعدہ پلان کر کے پورا شہر بھر دیا جاتا تھا اس طرح سے نہیں ہو رہے. وہ سمجھ آتی تھی کہ کون لگا رہا ہے. اب تو تاجران کی طرف سے یا کسی ایک چھوٹے موٹے گروہ کی طرف سے لگ جائیں تو وہ اپنی طرف سے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیکن ساتھ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آنرشپ مل رہی ہے اور وہ ساتھ کھڑی ہے, اور وہ بلکہ وہ فرنٹ پر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ. یہ ایک بڑی پازیٹیو سائن ہے. اتنے بڑے وار کی وکٹری کے بعد یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے بہت اچھے پوزیشن میں ہے. اچھا اب آگے کیسے چلیں گے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن انڈیا کا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا فائنینشلی بہت بڑا ملک ہے. وہ اس کی اکانومی دنیا کی 4th اکانومی بن گئی ہے, 4th بڑی اکانومی بن گئی ہے, تیسری بننے جا رہے ہیں. اچھا تیسری کے بعد پھر دوسری اور پہلی میں بہت زیادہ فرق ہے. تیسری چوتھی پانچویں جو قریب ہے 1.4 ٹریلین جو ہے تو وہ قریب ہے, اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بھی $80 بلین 86 بلین ڈالر وہ ہے اور مزید جی جی. اچھا وہ اور ظاہر ہے ان کے بھی مسائل ہماری طرح ان کے بہت مسائل ہیں. اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ اور اس میں غربت خط غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. تو سیاسی کوششیں اپنی جگہ, پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ اور نعرے بازی مودی کی اپنی جگہ, لیکن وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایئر چیف بات کرتا ہے یا ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے حوالے سے بھی بات آئی کہ وہ بھی اس کے خلاف تھا, جنگ کے خلاف, تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے دوبارہ اس طرح کا مس ایڈونچر کرنا مشکل ہوگا. اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں تو ہم نے خیر اپنی جو سپرمیسی دکھائی ہے, اصل میں جو ٹریننگ ہے لوگوں کی وہ بڑا میٹر کرتی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کرتے ہوئے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمیں جنرل بخشی جیسا کارٹون جو ہے ہمیں اپنی فوج میں کوئی نظر نہیں آتا, اس طرح کا فنی کیریکٹر جو ہے. ٹھیک ہے آپ کا حادثہ کافی کمزور ہے. نہیں ایسا نہیں یار. اچھا چلے مجھے بڑے بڑے ابھی یار لیکن آپ اس کا دیکھیں اس کا کریڈٹ جنرل بخشی کا کریڈٹ تو تھا نا آپ چھینے بھیجنا پڑا, دوسرے کو چپ کروانا پڑا. جنرل بخشی کا کریڈٹ ہم اس وقت نہیں چھیننا چاہتے فی الحال تازہ ترین اس میں. میرا بھائی رضوان رضی اور میں ہم قدوسی صاحب کی بے افغان کو عزت پوری کیا کرتے تھے. ایک تے او صاحب سن او بیسے مباسے درمیان اپنا نک مار دیندے ہوندے سن لوکاں جی او جانوان دی طرف غالباً ہو رہا ہے. نہیں میں تن بائی. اچھا اس میں ٹریننگ کے والے اصل میں جب بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے لوگوں کی ٹریننگ اور اس میں ایک بڑا فرق, ان کے جو نا اے پی سنگھ ایئر چیف, ان کا کوئی 8-10 ماہ پرانا ایک انٹرویو گزرا نظر سے, وہ ان کا انٹرویو ہے جس میں وہ اپنا ایئر فورس جوائن کرنے کی کہانی سناتے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے نا پیشن, کوئی شوق, کوئی جذبہ, کوئی چیز, وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایک بالکل ڈفرینٹ کہانی ہے کہ ایک دوست نے اپلائی کرنا تھا تو اس نے کہا تم بھی کر دو, تو میں نے بھی کر دیا. پھر وزن کم تھا تو انہوں نے کہا تم سلیکٹ ہو گئے ہو لیکن وزن کم ہے, اگر وہ پورا کر لو تو آ جانا. وزن بھی پورا کر لیا تو پھر سوچا کہ اب جائیں یا نہ جائیں, ایئر فورس جوائن کریں یا نہ جائیں. تو اس میں جو سب سے بڑا موٹیو نظر آیا ان صاحب کو ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے, ان کے بقول کہ وہ ایگزام نہیں دینا پڑے گا جو کالج کا ایگزام آ رہا تھا.
تو اس بیس پر انہوں نے ایئر فورس جوائن کی اور وہ پھر ایئر چیف بن گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے ٹریننگ والے ساری فوج کو, ایئر فورس کو. صبح سے جو کام شروع کرتے ہیں انہیں 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ عیاشی کرتے ہیں. تو یہ ٹریننگ کا جو ڈفرینس ہے یہ ان کے انٹرویو کے بقول, ٹھیک ہے, تو یہ اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اچھا, لوگوں کی ٹریننگ اور ہماری تو پھر وہ جنگ کے حوالے سے بھی ٹریننگ, تو پاکستان نے جو اپنی سپرمیسی دکھائی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یا اس کو قائم رکھنے کے لیے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ مستقبل میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوں گے. ہم جیسے میں نے کہا تھا ہم بجٹ پہ بات کریں گے, وہ پرابلی ہم یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے بجٹ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اور ان چیزوں کو کیسے کنٹینیو. نہیں ظاہر ہے کہ جڑی اکانومی دے دھیان کرنا پڑے گا نا سر, وہ تو ویسی ضرورت ہے اور اللہ خیر کرے گا. تو واپس آ کے ہم نے بات کرنی ہے کہ کچھ امریکن ڈاکٹر پاکستان میں بھجے دوڑے پھر رہے ہیں. انصار باسی صاحب کی سٹوری ہے, وہ سٹوری آتی ہے پھر وہ سٹوری کو چینج کر دیتے ہیں. منصور علی خان صاحب کا انٹرویو آئے ہوئے ہیں, عباسی صاحب اپنا علاج ہی کروا لیں. ٹھیک ہے, منصور علی خان صاحب نے بھی انٹرویو کیا ہے, وہ منیر صاحب کا, میرا خیال کل آئے گا ان کا, کہ پرسوں آئے گا, کل آئے گا, آ گیا میرا خیال, آ گیا. چلو, تو یہ ساری چیزیں ہیں. جیل سے جو سیاست نہیں تحریک کو لیڈ کرنے کے ان کے ارادے ہیں, یہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور بھی بڑے معاملات صحیح جو حساب ہو رہی ہے معاملہ ٹاڈے سے ہاں نکل آن گے جی. پہلے بریک تو لئیے نا, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں.